सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। जी हाँ, वेरी वार्म वेलकम, क्योंकि लंदन में सर्दी जो है जी बड़ी शदीद हो गई है, तो इसलिए वार्म वेलकम ही कहना पड़ेगा। तो आपको बहुत बहुत खुश आमदीद जी। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। हम आपसे मुखातिब हैं जी, बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपके साथ हैं। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए मंडे टू फ्राइडे हमारा और आपका साथ रहता है जी। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आप बरकत पाते हैं, और आपकी वजह से ये प्रोग्राम जो है ये रोज बरोज आगे बढ़ रहा है। बाइबल टीवी ग्लोबल जो कि आपका अपना चैनल है, इसे आप देखते पसंद करते और खुदा से बरकत हासिल करते हैं। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो इस अच्छे माध्यम के लिए। तो आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम सीख सकें और बरकत पा सकें। बाइबल टीवी ग्लोबल देखने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है। जहां कहीं भी इंटरनेट है वहां पर बाइबल टीवी ग्लोबल मौजूद है। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, और जादू बॉक्स पर आप इसको देख सकते हैं। आपका जो मोबाइल है, चाहे वो आईफोन है या एंड्रॉयड है, उस पर आपको फ्री ऐप जो है वो मैसर है। तो आप उस ऐप पे जाकर तो आप इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो एप्पल टीवी है उस पे हम मौजूद हैं, अमेजोन फायर स्टिक पे हैं, और इंडिया में जियो बॉक्स पे हम जो है वो मौजूद हैं। तो ये वो माध्यम है जिनसे आप इस प्रोग्राम को जो है वो देख सकते हैं। तो हम वेलकम करना चाहते हैं जी। देखें जी, हमारे प्यार करने वाले और जो इस प्रोग्राम को देख पसंद करते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तो हम उन्हें वेलकम करना चाहते हैं जी। एल्डर सोहेल हमारे साथ है, एल्डर विनस अल्लाह रखा, और बेटी ग्लोरिया गिल, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। प्यारी बहन स्वीटा गौर, बहुत अच्छा लगा बहन आपसे बात करके, और डॉक्टर साहब आपसे भी। और आपके इंकरेजमेंट के लिए, आपके कम्प्लीमेंट के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत प्यार करते हैं, और आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके प्यार की वजह से हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, आप बहनों भाइयों के साथ हो। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जैसे जैसे हमारे दोस्त मैं ज्वाइन करेंगे, हम उन्हें खुश आमदीद कहते रहेंगे। मैं एक ज़बूर जो है वो आज सुबह आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज जब सुबह मैं अपना पर्सनल जो है वो डिवोशन कर रहा था, दुआ कर रहा था, तो ये ज़बूर जो है वो मेरे सामने आया। और इस ज़बूर पे मैंने एक लफ्ज जो लिखा हुआ है या जो तहरीर किया हुआ है इस पे, वो ये है, चैलेंज ऑफ माय लाइफ। और जब मैं थियोलॉजिकल सेमिनरी में था गुजरांवाला पाकिस्तान में, तो मैंने इस ज़बूर को पढ़ा, और जब मैंने इस पे मेडिटेट किया, ज्ञान ध्यान किया, तो फिर इसके ऊपर मैंने ये अल्फाज जो है वो तहरीर कर दिए, दिस इज चैलेंज ऑफ माय लाइफ। तो आइए देखते हैं कि चैलेंज क्या है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए। और आज हम जब खुदा उनके पाक कलाम से सीखेंगे तो हम देखेंगे कि वाकई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए। तो खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को देखिए। ज़बूर 16 पंजाबी जुबान में बड़ा खूबसूरत ये ज़बूर है। और ये ज़बूर जो है ये हमारे जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर जो सिंगर हैं, गुलाम अली साहब, उन्होंने भी इसको गाया। खान साहब ने बड़ी खूबसूरत, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे सामने हुई थी, और इसलिए मैं इस ज़बूर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ज़बूर है, आए खुदावन मेरे तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है अरब वाली। और जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो जब ये अल्फाज आए ना कि था है मिनिया गया मेरे वास्ते जेड़ा, वो है जगह सोनी ते सुथरा हिस्सा मेरा। तो खान गुलाम अली खान साहब के आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि यार देखो कितनी खूबसूरत बात है, कि कितनी एश्योरेंस है इसमें कि खुदा ने हमारे लिए अच्छी जगह तैयार की हुई है। इज अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन। तो आइए हम ये ज़बूर जो है इसको उर्दू में तिलावत करते हैं। साम 16 ज़बूर 16 इसकी पहली आयत। आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। मैंने खुदा से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा।
میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، تو میرے بکرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دانے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جب یہ زبور لکھا تو اس کے من میں ایک تسلی تھی، اطمینان تھا، ایشورنس تھی، یقین دہانی تھی، اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، وہ خداوند پر بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے تو ہی رب ہے۔ وہ خداوند کے بارے میں جانتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ محافظ اور نگہبان ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، وہ ہماری چٹان ہے، وہ ہماری جان کا لنگر ہے۔ اور وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ خداوند تو ہی رب ہے، تو ہی پالن ہار ہے، تو ہی مہیا کرنے والا ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ کیسی خوبصورت یہ بات ہے۔ There is a goodness, there is a protection. He is talking about that. زبور 23 بہت خوبصورت زبور ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اور آخر میں زبور نے سے کہتا ہے زبور 23 میں کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ عزیزو، خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند ہمارا محافظ ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، وہ ہمارا عیالی ہے، وہ ہمارا پالن ہار ہے۔ There is assurance with him. اس دنیا میں لوگ انشورنس کرواتے ہیں، روپیہ پیسہ دیتے ہیں for the sake of their protection، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تبھی وہ انشورنس والے جو ہیں اس کے خاندان کو وہ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، اور جب تک وہ ایک ساتھ جو ہے وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ دیتا رہتا ہے تب تک وہ کورڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی انشورنس کی جو پالیسی ہے اگر آپ نے لی ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے آپ کی اپنی لائف انشورنس ہے، چاہے کسی اور پروڈکٹ کی آپ نے انشورنس کرائی ہے، تو اگر آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ پے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے نہیں جی سوری آپ کی تو انسٹالمنٹ نہیں آئی ہوئی تھی، تو یو آر ناٹ کورڈ۔ آپ کی جو ڈیوائس ہے، آپ کا جو الیکٹرانک کی کوئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کو پے نہیں کر سکتے بیکاز یو فیل ٹو پے دا انسٹالمنٹ۔ لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں we don't need to pay any installment، ہمیں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہماری فاصلے کے بانی کرتا ہے۔ خداوند کا شکر ادا کریں اس ساری گارنٹی کے لیے، ساری ایشورنس کے لیے کہ خداوند میں ہماری پناہ ہے اور وہی ہمارا رب ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے آج یہ لنک جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹا ہے، جو لوگ بھی اس پروگرام میں بھاگ لینا چاہتے ہیں۔ If you want to participate in this show, you are welcome. Through prayer, through reading the scripture، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ہم کا شکر ادا کریں کہ اسی میں ہم پناہ ڈھونڈتے ہیں۔
मैंने एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया था कि हमारी जान का लंगर है। लंगर क्या होता है? एंकर। वो नजर नहीं आता, पानी के अंदर होता है। और आप जानते हैं कि जो एंकर होता है वो जमीन के अंदर धंस जाता है। और जहाज, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, उनको एंकर जो है वो बड़ा वजनी होता है और वो उसको संभालता है। इसी तरीके से खुदावंद जो हमारी जान का लंगर है, वो शायद हम अपनी इन जिस्मानी आंखों से उसको देख नहीं सकते, लेकिन एक मिस्ट्री है, एक भेद है कि वो उसमें हमारी जिंदगी को संभालता है, हमें कुव्वत बख्शता है। और चाहे हवाएं चलें, चाहे पानी के थपड़े पड़े, कुछ भी हुए, लेकिन खुदावन हमें संभालता है। तेरा राखा ना कदी बुलावे, ते तेरे रब नु नींदर भी ना आवे। और जब शागिर्द कश्ती में थे तो वो सोच रहे थे कि खुदावन सो रहे हैं। उन्होंने जाकर उसको रिया, उस्ताद हम हलाक हुए जाते हैं तो सो रहा है। तो खुदावन ने हवा और पानी को डांटा, तूफान थम गया। इसी सो वो शागिर्द जो है हैरान हुए कि ये कौन है, हवा और पानी भी इसको हुक्म मानते हैं। खुदावन सब कुछ करने पर कादिर है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, खुदा पर भरोसा रखें और ज़बूर की तरह कहें, ज़बूर 16 में जैसे उसने कहता है, तू ही रब है, तू ही खुदा है, तू ही संभालने वाला है। आइए दुआ मांगे। खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू लश्करों का खुदावंद है, बहर बर का खालिक और मालिक है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें मीठी नींद दी, आज की रोशनी दिखाई। फिर खुदा उनको कि बहुत सारे लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो कि आज का दिन नहीं देख पाए, हम उनसे हरगिज बेहतर नहीं है, लेकिन ये तेरा करम, तेरा फजल, तेरा तरस है कि तू हमें संभालता है। तू ही हमारा रब है। खुदावन तेरा शुक्र हो। प्यारा खुदावन, तू हमें जिंदगी बख्शता है, क्योंकि तू अपने अंदर जिंदगी रखता है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हुए इस वक्त दुआ करते हैं कि सारे इबादत के काम को अपने हाथों में लेना। और जितने लोग भी है खुदावन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखेंगे, सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तुम्हारे साथ होना, तमाम इक्विपमेंट को अपने कब्जा में लेना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी, वक्त हुआ जा रहा है, बड़ी बरकत दे। और मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप आए, हमें ज्वाइन करें। ये एडवेंट सीजन है, वो हमारे साथ आप गुजारें। खुदावन की तारीफ किया करें, खुदावन की हम किया करें। तो अपने जो टाइम टेबल है उसको जरा सेट करें। तो इस संडे भी 10:30 बजे इंग्लिश में बात होगी, फिर 2 बजे उर्दू में। और 18 तारीख को हम कैरल सिंगिंग कर रहे हैं, डिनर भी है चर्च का। तो सब मिलकर एक खानदान की तरह इसको सेलिब्रेट करेंगे। 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। आप सबको दावत है कि आप आए, हमें ज्वाइन करें। सिर्फ एक मेहरबानी कीजिएगा कि हमें बता दीजिएगा कि आप आ रहे हैं। अभी ब्रिस्टल से हमें मैसेज आया, हमारे प्यारे भाई मॉरिस और उनकी अहलिया शादिया, दे केम टू जॉइन अस फ्यू डेज अगो। वो आए थे कुछ संडे पहले, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और वो कहते नहीं जी हम दोबारा आना चाहते हैं। जरूर आएंगे, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एजाज साहब और बहन स्वीटा, दे आर कमिंग फ्रॉम बेडफोर्ड, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप जरूर बताएं, जरूर देखें। अच्छा लगता है कि जब आप हमें बता देते हैं, फिर हम आपके लिए अच्छे से इंतजाम कर सके केटरिंग का, जगह का। क्योंकि देखिए हमारे पास जगह थोड़ी है, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। चर्च आपने देखा हमारा इतना बड़ा नहीं है। वी कैन अकोमोडेट अबाउट 100 पीपल, लेकिन अगर थोड़ा सा स्क्वीज कर लें तो 120, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से हम इतना नहीं कर पाते। तो 3 इबादत हमारी होती हैं रात को 11 बजे क्रिसमस में, और फिर जो क्रिसमस ईव की इबादत है फिर सुबह 10:30 बजे, और फिर 2 बजे। क्योंकि जब ये इबादत नहीं होती थी रात की और सुबह की, जो तो एक ही इकट्ठी इबादत होती थी 1 बजे, तो बहुत रश होती थी, लोग सड़क पे खड़े होते थे। और मुझे याद है कि बर्फ पड़ी होती थी और बाहर लोग सड़क पे, तो मुझे बड़ा दुख होता था। तो इस तरीके से हमने इसको, उसका जो मुतबादल जो ढूंढा हुई है कि अच्छा जी हम 3 इबादत जो हैं वो करेंगे। तो तीनों इबादत में बड़ी अच्छी गैदरिंग होती है। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। और मैं आपको बताना चाहूँ, दिस इज अ फास्टर ग्रोइंग एशियन चर्च इन दिस वेस्ट लंदन, और ये सब आपकी प्यार की वजह से है। अच्छा, दूसरी एक ये बात भी है कि देखें, जो हमारी कांग्रेगेशन है उन्होंने एक सिलसिला ये भी सहूलत मुहैया की कि जो लुटन में हमारी कांग्रेगेशन है, वहां पर हम सैटरडे को 2 बजे सेंट जॉन चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च में बात करते हैं। तो अभी भी 10 तारीख को, क्योंकि वो क्रिसमस पे हमें ज्वाइन करेंगे, तो 10 तारीख को हम सब उन्हें ज्वाइन करेंगे।
10 दिसंबर को 2 बजे ये प्रोग्राम होगा। वो भी हमारी कलीसिया है, आप जरूर वहां पर, अगर आप बेडफोर्ड में हैं, लूटन में हैं, तो आप हमें ज्वाइन करें। एड्रेस है सेंट जॉन मैथोडिस्ट चर्च, बर्ड फुट लेन ऑफ होती है, बार्टन रोड से ऑफ होती है, और इसका जो पोस्ट कोड है लूटन में LU32DN। आप बाद में रिकॉर्डिंग में भी इसको रिप्ले करके आप एड्रेस को ले सकते हैं। तो ये सेंट जॉन मैथोडिस्ट चर्च लूटन में है, वहां पर ये 2 बजे प्रोग्राम होगा। बड़ा ही रंगारंग प्रोग्राम होता है। पिछले साल भी हमने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया, बच्चों का प्रोग्राम था, और उसके साथ साथ हमने खुदा उनकी इबादत भी की और सबने मिलकर खाना भी खाया। तो अभी भी आपके लिए वहां पर खाने का भी इंतजाम होगा, बच्चों का प्रोग्राम होगा, गेम्स होंगी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा रंगारंग। तो आप आइएगा और हमें ज्वाइन कीजिएगा। लंदन से लोग जा रहे हैं वहां पर, और दीगर जगहों से भी आ रहे हैं, तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें ताकि हम सब मिलकर खुदा उनकी मोहब्बत को बांट सकें। तो वक्त हुआ चाहता है जी खुदा उनके पाक कलाम का। नो मोर हिम्स, नो मोर कैरल। अभी हम खुदा उनके पाक कलाम को सीखेंगे। तो हर एक चीज का एक वक्त है ना, देखें ना, अभी वक्त हो गया खुदा उनके पाक कलाम का। और देखें मेरे जो घड़ी है मुझे बता रही है कि 9:29 हो गए हैं, और वक्त हुआ जाता है 9:30 बजे हम बाइबल स्टडी करते हैं। तो आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद होनी चाहिए। हम वेलकम कहते हैं पास्टर महबूब अलाई साहब को, और सरफराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी से। भाई सरफराज जी, सर थैंक यू वेरी मच। भाजी तो अपने फोन पे, आप अपने फोन पे मुझे लग रहा है, तो कोई बातें शेयर कर लें। और अच्छी चीजें जो है वो शेयर करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास अपने अपने मोबाइल हैं तो अच्छी बात है, आप और ज्यादा ध्यान से जो है वो सुन सकते हैं। तो अभी अच्छा मैं फील कर रहा हूँ कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से वो प्रोग्राम को देख रहे हैं, और ये आधा घंटा आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ध्यान आपका सारा जो प्रोग्राम की तरफ होगा। सो प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। लेकिन ये बरकत की बात है कि आप खुदा उनके मुंह की बातें सुनने के लिए खामोशी के साथ, यह मुझे तंग ना करना, मैंने अभी ये मैसेज सुनना है, ये अल्फाज आपको सुनने को मिलेंगे, तो माइंड ना कीजिएगा। अपने स्पाउस को, अपने साथी को मौका दें कि वो खुदा उनका पाक कलाम जो है वो सीख सकें। तो अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, जंप ना करें दूसरे की बाइबल मुकद्दस पे, अपनी बाइबल मुकद्दस लें। बाइबल आपके पास अपनी होनी चाहिए। मोबाइल जो है वो भी आपका अपना अपना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाइबल मुकद्दस को आप लें और हम सब मिलकर। हाँ जी, सुलेमान साहब आ गए हैं जी सऊदी अरेबिया से। वेलकम सुलेमान, गॉड ब्लेस यू। तो अगर आप उस पर आना चाहते हैं जूम पे तो आ जाएं, और मैंने लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है फेसबुक पे, और मैंने अपने जो चर्च का लिंक, चर्च के जो ग्रुप है उसमें भी शेयर किया हुआ है। तो थोड़ी सी जुर्रत कर लें, कोई बात नहीं है। अगर आप तैयार नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऑडियो पे आ जाएं, वीडियो पे ना आए। तो खुदा के पाक कलाम को हम तिलावत करेंगे। इसलिए मैंने ये लिंक दिया था कि अगर कोई तिलावत करना चाहे, दुआ करना चाहे, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। एंजॉय करें क्रिसमस सीजन। तो वेरी गुड मॉर्निंग सुलेमान, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो यूं लिखा है जी लूका का इंजीली बयान, उसका 19 बाब, इसकी पहली 10 आयत। ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। खुदा उनके पाक कलाम को सुनिए। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, यानी यीशु जो है वो यरू में दाखिल होकर जा रहे थे, और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मासूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु जगह पहुंचा, ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदाउन से कहा, आए खुदाउन, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए
دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو تیرے خوبصورت کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس میں قوت ہے، زندگی ہے، سکون اور سلامتی ہے۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سمجھ عطا فرما، اپنے پاک روح سے معمور کر، اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع کے قدم میں آمین۔ اگر ہم اس ویز کو جس کا ہم نے تلاوت کیا ہے، اگر میں اس کے سیاق و سباق میں جاؤں یا اس کے سرمن دینا شروع کر تو پھر تو ایک الگ سے ایک پروگرام ہو جائے گا، لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ تھوڑا فوکس کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ یہ جو شخص زکئی تھا، یہ محصول لینے والا تھا، اور محصول لینے والوں کو جو یہودی تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ان سے ٹیکس لیتے تھے۔ ٹیکس دینا یا لینا تو کوئی ایسی بری بات نہیں، لیکن یہ ناحق لے لیتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ جو محصول لینے والے ہوتے تھے، یہ اپنے ماسٹرز جو تھے، رومن جو تھے، ان کو خوش کرتے تھے، اور یہ تو جو تھا یہ تو سردار تھا اور بہت دولت مند، اس کا ایسا لگتا ہے کہ اس نے آگے جو ایجنٹ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے جو کہ اس کے لیے کام کرتے تھے، اور یہ لوگوں سے ناحق لیتے تھے۔ اگر کسی کا لیٹ سے 5 پاؤنڈ بنتا ہے تو اس سے 10 پاؤنڈ لے لینے، اور دیور سو کریول، اور بدماشی کہہ لیں آپ اس کو، کہ یہ لوگوں سے روپیہ بٹورتے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ قد کا چھوٹا ہے، ٹائنی مین، اور یہ یسوع کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے اندر، اس کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں یسوع کو دیکھوں تو کیسا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ وہاں سے گزرا ہے، اس راہ سے گزرا ہے، تو یہ ایک گولر کے درخت پہ چڑھ جاتا ہے، اور اس کے اوپر چڑھ کر تو یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلچر میں اگر کسی کی پنڈلیاں جو ہیں، جو ٹانگیں جو ہیں وہ نظر آئیں تو وہ اس کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ It was very embarrassing. Ethically it was not very good. اب یہ شخص جب درخت پہ چڑھتا ہے تو نیچرلی اس کی جو پنڈلیاں، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ تھائز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، بٹ he was not ashamed. There was excitement, there was a real passion inside. وہ آپ کی جو فزیکل کنڈیشن ہے اس کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں چھوٹے قد کا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، it will be embarrassing. درخت پہ چڑھنا کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اس کا لباس جو تھا وہ اس طریقے کا تھا کہ اس کی پنڈلیاں جو تھیں وہ نظر آ رہی تھیں، اور لیکن he was not embarrassed. He was so confident, brave, blunt کہ میں نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ آپ کی کنڈیشن جیسی بھی ہو، آپ کی حالت کیسی بھی ہو، اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، there shouldn't be any ashamed. Don't think about your status and your condition. ایک عورت جو کہ 12 برس سے بیمار تھی، اس کے خون جاری تھا، she was not pure. طہارت کے لحاظ سے وہ اس کو چھو نہیں سکتی تھی یسوع کو، وہ یہودی تھا، لیکن وہ اپنے من میں یہ کہتے تھے اگر میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، کنارہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ اور اس نے بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یسوع کا پلہ چھوا، جس نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا، کیونکہ میرے اندر سے قوت نکلی ہے، اور خدا نے اس کو شفا دی۔ عزیزو، ہم اپنے من میں کیا کہتے ہیں؟ یہ شخص جو کہ محصول لینے والا تھا، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے، لیکن وہ اپنے من میں یہ کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، لوگ جو مرضی سوچیں، میں نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ اور یسوع نے جب اس کو، اب دیکھیں کہ یسوع کو پتا ہے کہ کس کے اندر کیا شوق ہے، کیا لگن ہے، کون اس سے پیار کرتا ہے، اور یسوع نے کہا کہ نیچے اتر، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے، میں تیرے گھر جاؤں گا۔ اور وہ یسوع کو اپنے گھر لے گیا، اور خدا نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کھویوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ طلب ہوگی، یہ چاہت ہوگی، تو یسوع خود آپ کی طرف قدم بڑھائے گا۔
جب آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھاتا ہے، کیونکہ وہ آئے اس لیے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور یہ بڑی ایک اٹس ویری امیزنگ، پریشانی کی بات ہے، حیران کن بات ہے کہ خدا خود اس دنیا میں آیا، لوگوں سے ملنا چاہا، چرنی میں اس نے جنم لیا، اور جو دنیا ہے وہ اپنے خالق کو قبول نہیں کرتی. دنیا اس کی ہے، کائنات اس نے بنائی ہے، لیکن لوگوں کی پتہ نہیں یہ کیا مشکل ہے، کیا پرابلم ہے کہ دے فیل ٹو ایکسپٹ دیئر سیویئر، دیئر کریٹر. بھئی اس کی دنیا ہے، وہ خالق ہے، وہ آیا اپنی اس دنیا میں اپنے لوگوں کے لیے جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر اشتیاق ہے، جن کے اندر لگن ہے. واٹ از یور پرابلم؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، خدا کیسے انسان بن سکتا ہے. اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں، کیا مشکلات ہمیں درپیش ہیں ان دس کنفیوزڈ ورلڈ، اس دنیا میں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں، ان کے ذہن جو ہے وہ بند ہیں، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں، اور وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان بن سکتا ہے. کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جی یہ بات میرے ذہن میں آنی چاہیے، مجھے سمجھ آنی چاہیے، اور یہ بات بہت سارے انسانوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی کہ خدا جو ہے وہ انسان بن گیا. میرا خیال ہے کہ لوگ خدا سے پیار نہیں کرتے. اگر وہ لوگ جو کہ اس بات کو نہیں مانتے، اگر وہ خدا سے پیار کرتے تو پھر وہ خداوند کی محبت کو جانتے کہ خداوند جو ہے وہ انسانوں سے پیار کرتا، اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اس دنیا میں جنم لیا. اس لیے آیا کہ ہمیں گناہوں سے مخلصی اور رہائی دے، وہ نجات دینے کے لیے آیا. اٹس ویری پینفل، ویری اپسیٹنگ، ویری انسلٹنگ، not for me and for the other believers, but it is very upsetting for God himself. خدا جس نے انسانی جسم اختیار کیا، یسوع کی صورت میں آ گیا. he was very vulnerable، بہت اسے دکھ سے چرنی میں جنم لیا، لوگوں نے اس کے منہ پر تھوکا، اسے مصلوب کیا گیا، لیکن انسانوں نے اس کو نہ جانا. وہ اپنوں میں آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یسوع نے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر انسانوں کو عزت دی، انسانیت کو عزت دی، تاکہ ہم اس کی مانند بن جائیں، ہم اس کے ہم شکل بن جائیں. اس نے ہمیں ایک نئی حیثیت دی. ہم غلام تھے، ہم اس سے دور تھے، اس نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر لیا، وہ ہمارے گھر آیا، لیکن ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. نبی کا صحیح پاس کا 53 باب. عزیزو، اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا. کیسی خوبصورت بات ہے کہ اس نے اپنے جلال کو چھوڑا، آسمانی مقاموں کو چھوڑا اور اس دنیا میں آ گیا. میں اور میرے پیارے بھائی دوست نازی جیمز، ہم ٹریول کر رہے تھے، تو ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا، ہم دونوں بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جو ہے گیت گانا شروع کیا. بہت خدا ان سے پیار کرنے والی شخصیت، میں بڑی قدر کرتا ہوں ان کی، کیونکہ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. ناؤ ڈیز از ان ایڈمنٹن کینیڈا. ہم دونوں نے محنت کی خدا ان کے گھر کے لیے، اور راولی گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں ہم نے خدا ان کا گھر جو ہے خدا ان کی بخشش سے، خدا ان کی مہربانی سے تعمیر کیا. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز سرونگ آفیسر، لیفٹیننٹ کرنل تھے، لیکن انہوں نے اپنی حیثیت کو ایک طرف رکھا اور انہوں نے میرے ساتھ مل کر کام کیا. تو میں گیت گا رہا تھا، جان میں نے اپنی دی خون دیا. ارے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کی ایک آیت گاؤں. جان میں نے اپنی دی خون دیا
بیش بہار کے پائے مخلصی اور موت سے ہو رہا، یوں جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے، یوں جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے، میں چھوڑ کر خاک جلال زمین پہ آیا تھا، ہوا غریب تنہا اور دکھ اٹھایا تھا، یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے ہوا، یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو، جان میں نے اپنی دی، خون دیا بیش بہار۔ جب میں یہ گیت گا رہا تھا، میں ایسے ایک دو آیات گا کر تو میں چپ ہو گیا، کنسا مجھے کہنے لگے جاری رکھیں گائیں، بڑی برکت مل رہی ہے، کہ واقعی اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ اس نے ہماری خاطر آسمانی مقاموں کو چھوڑا، اس دنیا میں آ گیا، دکھ پریشانی اس نے برداشت کی، لوگوں نے اسے مارا کوٹا، اس کے منہ پر تھوکا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، لیکن اس نے انسانوں سے پیار کیا، محبت کی، معاف کیا۔ What's a great love of God۔ سب سے بڑھ کر جو بات خدا نے کی کہ ہمارا باپ کے ساتھ میل ملاپ کرا دیا، کلوزنس آف گاڈ، ہی پرووائڈڈ دیٹ۔ خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو گیا، اس کی پریزنس میں ہم جا سکتے ہیں۔ انسانوں کی یہ بڑی دیرانہ خواہش تھی، بابل کا برج بنایا کہ چلیں جی خدا تک پہنچتے ہیں، قربانیاں، قرب حاصل کرنا خدا ان کا، ہدیے، نذرانے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے جو بہن بھائی، جو مسلمان بہن بھائی ہیں، جب قربانی کی عید آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں، جاتے ہیں مارکیٹ میں، جانور لینا چاہتے ہیں، اور پھر اداس ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ ٹی وی پہ بھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ جانور اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، قربانی دینا چاہتے ہیں، خدا ان کی قربت چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، روپیہ پیسے نہیں ہوتا، اداس ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک اس کی قربت حاصل نہ ہو، ایک تشنگی رہتی ہے، ایک پیاس رہتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے they are under the condemnation، خدا کے عذاب کے نیچے ہیں۔ لیکن رومیو کے خط کا مصنف پالوس کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ there is no more condemnation، سزا نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، مصیبت نہیں ہوگی۔ we live with him forever and ever۔ آئیے چھوڑ دیں ان باتوں کو، خداوند کے پاس آئیں۔ you don't have to pay anything، آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے آپ کے لیے قربانی دی ہے، آپ کے لیے اس نے جان دی ہے، اسے قبول کیجیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں ضرور ان مسائل پر، ان چیلنجز پر ایک سیر حاصل گفتگو کروں گا، لیکن آج میں
ان میں سے چند ایک جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو جو چرچ کو، کلیسیا کو، لوگوں کو جو سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ ہے پلورلزم، جو چیلنج ہے in relation to incarnation of Jesus Christ۔ کیونکہ بہت سارے جو مذاہب ہیں، خاص طور پر ہم ایک پلورسٹک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ملٹی فیتھ سوسائٹی ہے، اور اس سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گاڈ اینڈ گاڈیز جو ہیں وہ ہیں، بہت سارے بت ہیں، بہت سارے خدا ہیں۔ ہندوازم میں ملینز آف گاڈ اینڈ گاڈیز جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ تو وی آر ان اے سوسائٹی جہاں پر لوگ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ مسلمان جو ہیں وہ انکارنیشن کو، تجسم المسیح کو، وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ وہ بن باپ کے پیدائش کو تو مانتے ہیں، وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ خدا مسیح جو ہے وہ مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہوا، اس کو یہ بات تو ان کو ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، یہ تو ہضم ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ اس میں سے نکلا ہے، وہ اس ذات کا پرتو ہے، وہ اس کی ذات کا نقش ہے۔ کیونکہ وہ انسانی ذہن سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، کیا خدا کی کوئی بیوی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں، قرآن کے مطابق نہ اس نے کسی کو جانا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ آف کورس ہی از اے کریٹر، اس نے انسانی شکل اختیار کی، وہ تو ازلی بیٹا ہے۔ بیٹے کا مطلب ہے، لغوی مطلب ہے نکلا ہوا، اس کو آپ جسمانی اس سینس میں نہ لیں۔ اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے پلورلزم، جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب خدا جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، سب یہ ٹھیک ہے۔ اٹس اے ریئل کاز آف کنفیوژن امنگ دا پیپل۔ دوسری جو مشکل، میں سے تفصیل کے ساتھ کس وقت اس کو اسٹڈی دوں گا، لیکن چونکہ آج میں صرف اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں انکارنیشن، کیونکہ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ انکارنیشن ہے۔ دوسری جو مشکل ہے وہ ہے مادہ پرستی۔ ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہم اتنے سیکولر مائنڈڈ ہو گئے ہیں کہ ہم ہر چیز کو مادہ کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم خداوند پر ایمان رکھیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا۔ جو مٹیریلسٹک ہیں، جو مادہ پرست ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ساری چیزیں تو پوری ہو رہی ہیں ہماری، ہمیں کیا ضرورت ہے خدا پر ایمان رکھنے کی، کیا ضرورت ہے تجسم کے بارے میں جاننے، اس پہ بات کرنے کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں جو ثقافتی اور اخلاقی جو اقدار ہیں اس کو ہم اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ اس ان دس سوسائٹی، وی آر ہیونگ ویری ہائی ایکسپیکٹیشن کہ جی ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر سب کچھ جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن دیز آر دا کلچرل ایشوز۔ جیسے اب دیکھیں کہ میں اس کو اس طریقے سے جو مورل ریلیٹیوزم ہے، میں اس کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں جو شراب ہے وہ ممنوع ہے، پیتے ہیں لوگ، نو ڈاؤٹ ان دیٹ، لیکن اس کو وہاں پر آپ اگر بیچیں گے یا پیئیں گے تو دیٹس اے کرائم۔ اور اس کنٹری میں آپ دیکھیں کہ اٹس ویری اوپن، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ لیں جائیں پیئیں، کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہ اخلاقی اقدار ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں، ہر معاشرے کی اپنی اپنی اخلاقی اقدار ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم جو کچھ بھی اس ماحول میں ہو رہا ہے یہ سب کرسچینٹی کی وہ پیداوار ہے، جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انگلش کلچر از ناٹ اے کرسچن کلچر۔ بڑی مشکل سی ایک بات ہوگی آپ کے سمجھنے کے لیے، لیکن دیکھیں جو کلچر ہے وہ آپ کے فیتھ کو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ فیتھ جو ہے، ایمان جو ہے، جب آپ اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو کلچر جو ہے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہمارا فیتھ جو ہے اس کو جو کلچر ہے وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو ایتھیکل جو ویوز ہیں، جو ویلیوز ہیں، وہ اس انکارنیشن کو سمجھنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ مادہ پرستی، سیکولرزم، پلورلزم، یہ وہ تمام رکاوٹیں ہیں۔ میں یہاں پر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، جس نو اسکیپ۔ آپ کو ان لوگوں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کنارہ کش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہیں مونسٹری میں جا کر چھپ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا جیسا نہیں بننا. اٹس اے ڈبل چیلنج ٹو لیو ان دا ورلڈ, ناٹ ٹو کنفارم ٹو دا ورلڈ. دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے. خدا نے ہمیں پاکیزگی کے لیے چنا ہے, ہولینس, اور کوئی بھی اس پاکیزگی کے بغیر خداوند کو نہیں دیکھ سکتا. خداوند نے پہاڑی آواز میں کہا مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. یاد رکھیں اس پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں دنیا سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا ہے, اور دوسری جانب ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے, احتیاط کرنی ہے کہ ہم دنیا کی جو خواہشات ہیں, دنیا کی جو سوچ ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, اس کو ہم نے نہیں اپنانا ہے. For the sake of purity and righteousness, we need to be very firm in our belief. جب انکارنیشن کی بات ہوتی ہے, جب ہم بات کرتے ہیں تجسم المسیح کی, اس کے خدا ہونے کی, اس کے بیٹا ہونے کی, تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے, راہ فرار اختیار نہیں کرنا ہے. What the people they are expecting from us, کہ جی ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہاں نہیں آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. You have to be very firm in your belief about the incarnation, about the sonship of Jesus Christ. آپ کو یہ بتانا ہوگا آپ دنیا کے نور ہو, آپ زمین کا نمک ہو. You need to preserve the people, you need to lead the people. آپ کے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے, اور آپ کو اس کے یہ پاکیزگی کا, یہ خداوند کے بیٹے اور بیٹے ہونے کا تقاضا ہے. نہ صرف ہم نے خود پاک ہونا ہے بلکہ لوگوں کو پاکیزگی کی طرف ہم نے مائل کرنا ہے. بھائی مقدس ہمیں اس بارے میں بتا دیں. خدا بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ وہ جو کہ غیر اقوام کر رہی ہیں ہم کو وہ سب کچھ نہیں کرنا. میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے, لیویٹیکس چیپٹر 18. خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے لیویٹیکس چیپٹر 18 ورس 1. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے, احبار اس کا 18 باب اور اس کی پہلی آیت کو. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا, بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. تم ملک مصر سے کام جس میں تمہیں رہتے تھے نہ کرنا, اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لے جاتا ہوں نہ کرنا, نہ ان کی رسموں پر چلنا. اور آگے چل کر خداوند کہتا ہے کہ جو میں تمہیں دیے ہیں, جو آئین دیے ہیں, ان پر تم عمل کرنا. It's a clear indication, advice کہ وہ کام جو کہ غیر اقوام کے لوگ کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا ہے. Even we are living in the society, اگر ہم اس ماحول میں ان کے درمیان رہتے ہیں. اس کے اس کا 11 باب. خدا یہ گلا کرتا ہے, خداوند یہ لوگوں سے گلا کرتا ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہو جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. حزقیل اس کا 11 باب. بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے سمرائز کروں ان باتوں کو, لیکن ٹائم بڑا تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. حزقیل 11 باب اس کی 12 آیت. اور تم جانو گے کہ میں خدا ہوں جس کے آئین پر تم نہیں چلے اور جس کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا, بلکہ تم ان قوموں کے احکام پر جو تمہارے آس پاس ہیں کاربند ہوئے. تو ہم ان کے ہم شکل بن جاتے ہیں, ہم ان کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے, اور یہ بہت بڑی مشکل ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. عزیزو, ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ ہم غیر قوموں کے ہم شکل نہ بنیں, ان جیسے کام نہ کریں. اگرچہ اس میں بڑی تکلیف بھی ہے, اس میں بڑے مسائل بھی ہیں, لیکن ہمیں ان جیسے کام نہیں کرنا ہے. دوسرا سلاطین اس کا 17 باب اس کی 15 ہے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے, 2 کنگ چیپٹر 17 ورس 15. خدا ان کا پاک کلام میں کیا بتاتا ہے, اور اس کے آئین کو, اس کے عہد کو جو اس نے ان کے باپ سے باندھا تھا, اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دی تھی رد کیا, اور باطل باتوں کے پیروا ہو کر نکمے ہو کر اپنے آس پاس کی قوموں کی تقلید کی, اور جن کے بارے میں خداوند کو تاکید کی تھی کہ ان سے کام نہ کرنا. اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سابق کام ترک کر کے اپنے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی 2 بچے بنا لیے, اور یہ سیرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا. یہ لوگوں کا طریقہ کار ہو گیا تھا کہ وہ اس خدا کو جو ان کو
ملک مصر سے نکال کر آیا تو اس کو بھول گئے، غیر قوموں کی عبادت کرنا شروع کر دی، ان کے خداؤں کو ماننا شروع کر دیا. اٹ واز اے کرس. آج بھی خدا نے چاہتا ہے کہ ہم زندہ خدا کو مانیں. جب ہم انکارنیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم خدا کی محبت کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں خدا انسان بن گیا، تو یہ باتیں غیر قوم کے نہیں مانیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن آپ کو اس کرسمس کے موقع پر when you are celebrating the Christmas, when you are wandering here and there, you are meeting the people، لوگ آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہو، تو ہمیں اس بارے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھنا ہے اور ان لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے. خدا انسان بنا، اس دنیا میں آیا، انسانوں کے درمیان رہا، اس نے خدا ان کے لوگوں کے ساتھ اس محبت کو بانٹا، اس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی اور اپنا قیمتی خون بہایا. دیکھیں یہ جو دو باتیں ہیں نا، یہ غیر قوم کے لوگ ان کو یہ ماننے بڑی دقت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ہاف ٹروتھ، آدھا سچ. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ قسم مریم کے بطن اتر سے پیدا ہوئے، جب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں ہم تو مسلمان ہی نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، اسے معجزات کیے اور وہ بڑے عجیب کام کرتا تھا، چڑیوں میں جان ڈال دیتا تھا مٹی کی چڑیاں بنا کر. لیکن جب صلیب کی بات آتی ہے، نہیں جی وہ کسی اور کو مصلوب کر دیا گیا. کیا خدا دھوکے باز ہے؟ وہ اس بات سے انکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مصلوب ہو، کیسے ہو سکتا خدا صلیب پر چلا جائے. لیکن یہ خدا کی محبت ہے، یہی تو معراج ہے. اسی بات کو تو آپ کو سمجھانا ہے اور لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا انسان بن گیا. آپ خدا کی محبت کو بڑا محدود کر دیتے ہیں. انسانوں کو ضرورت تھی اس محبت کی، انسانوں کو ضرورت تھی اس بے عیب برے کی کہ وہ صلیب پر جاتا اور اپنی جان ہمارے لیے دیتا. اگر آپ ان باتوں کو نہیں مانیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی محبت کو نہیں مان رہے، آپ خدا کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو پرووک کر رہے ہیں، آپ اس کو غصہ دلا رہے ہیں کہ اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا. آپ کہنے جی نہیں 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 یہ نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے. اس کا مطلب آپ خدا کو جھوٹا ٹھہرا رہے ہیں. کیا خدا فریبی ہے؟ کیا خدا دھوکے باز ہے؟ نہیں. خدا نے جہان سے محبت کی، اس نے آپ سے محبت کی اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا. آئیے اس کی محبت کو قبول کریں اور ان چیلنجز کو بھی ایکسیپٹ کریں. There is no escape. خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. آئیے دعا مانگے. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تمہارے ایمان کو بڑھاتا ہے. پھر یسوع میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے، تیری اس محبت کے لیے، تیرے اس پیار کے لیے، تیری اس قربانی کے لیے. خداوند کہ تو ہمارے لیے انسان بن گیا. اے پیارے خداوند، جو لوگ سخت دلی کی وجہ سے، گمانڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر جانتے ہیں، تیرے کلام پر ایمان نہیں رکھتے، تیرے محبت پر ایمان نہیں رکھتے، خداوند دعا کرتے ہیں کہ سخت دلی کے گناہ کو دور کر. ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے جو ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. خداوند بڑی برکت دے، حلیمی، فروتنی، انکساری کی روح دے. اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو. سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے، جس نے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. میرے بھائیو بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اگر وقت کچھ زیادہ ہو جاتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. کل پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب جو ہیں وہ معمول جیسے فرائیڈے کو خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں، وہ خدا کا پاک کلام لے کر آئیں گے. اور میں نے بڑا خوبصورت جو سبجیکٹ ہے وہ چنا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جو خدا یسوع مسیح کے انکارنیشن کے بارے میں، تجسم کے بارے میں جو تعلیم پائی جاتی ہے اس پر ہم غور کریں گے.
तो कल जरूर प्रोग्राम को देखिएगा, दोस्तों अजीजों को बताइएगा, इस वीडियो को जरूर आप उनके साथ शेयर करें, इस टीचिंग को उनके साथ बांटें। तो तब तक के लिए, कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। बाय।